Our honorable guest will share a few words with us. Ladies and gentlemen, please raise and put your hands together. I would like to invite Chief Guest Sardar Atiq Ahmed Khan to express his humility with us. प्रोफेसर रसूल साहब, प्रिंसिपल सर जालू साहब, सरदार खास साहब, लालपुर शहीद मॉडल कॉलेज मंत्री के मुकाम पर सदारत मोहतरम वालदैन के मौके पर अपनी साजिद रज़ाक साहब, आबिद रज़ाक साहब, मेज़बान मोहतरम मेहमान इकरामी, तलबा व तालिबात, इस महफिल में मौजूद मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान, इस इदारे के बिलाल शहीद शाही मॉडल स्कूल और कॉलेज की इंतजामिया, जोर और नजीर से तशरीफ लाए हुए सियासी उस्मानी कारकुनान, वकला साहिबान, नुमाइंदा प्रेस, अरकान इंतजामिया, वालिदैन, तलबा व तालिबात, ख्वातीन और हज़रात, मैं इदारा के प्रिंसिपल और इदारे की इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हाजिर होने का मौका दिया और एक बहुत अच्छे माहौल में तलबा और तालिबात को, उनके जज्बात और एहसासात को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कारकर्दगी को, उनके असातिज़ा की मेहनत को, उनके वालिदैन की दिलचस्पी को देखने और सुनने का मौका मुहैया किया। इस पर मैं इदारे की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी कि जिन बच्चों ने, तलबा और तालिबात ने इनामात हासिल किए हैं, उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने अपने इस्तकबालिया गुफ्तगू में, खुतबा इस्तकबालिया में कुछ स्टूडेंट्स का भाई ने जिक्र किया है जिन्होंने बड़ी काबिल कदर और काबिल जिक्र शानदार कामयाबी हासिल की। उनको भी मैं बतौर खास मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और फिर जिनको अभी इनामात मिले, ये इनामात उनका यकीन हक था, लेकिन उनके असातिज़ा की मेहनत और उनके वालिदैन की जो दिलचस्पियाँ हैं और दुआएं हैं, वो सारी इस बात में शामिल हैं। और जो लोग इनामात हासिल नहीं कर सके, उन्हें एक मौका मुहैया हो गया है कि वो भी अपनी किस्मत आजमाई करें आने वाले वक्त के लिए। और फिर जो इनाम की सर से बाहर भी रहे, उनके लिए एक अच्छे इदारे में ज़लज़ले के एक शहीद मासूम नौजवान के नाम से मंसूब इस इदारे में मौका मौजूद है कि वो अपनी तालीमी और इल्मी इतिहास बुझाएं और वक्त के साथ साथ ऐसी बमकसद तालीम के हुनर से अपने आप को लैस करें जो आने वाले वक्त में उनकी अपनी इनफरादी और सोसाइटी के इज्तिमाई तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो। तालीमी इदारे बहुत अहम मराकज़ हैं मुस्तक़बिल की ताबीर का। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिन बच्चों ने यहाँ प्रेजेंटेशन की, स्टेज कॉन्डक्ट किया, प्रेजेंटर्स थे, बड़ी अच्छी आर्टिकुलेशन का मुजाहरा किया, बड़े अच्छे उर्दू और अंग्रेजी एक्सेंट का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी हुनरमंदी और तजुर्बाकारी से उन्होंने स्टेज कॉन्डक्ट किया, अपनी स्पीचेस की, ड्रामा, खाका, नज़में, तराने ये सारे पेश किए। इन सब के लिए मैं फर्दर उन बच्चों को, तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये भी मुझे कहना है कि सरकारी तालीम के साथ साथ प्राइवेट तालीमी इदारों में प्रिंसिपल साहब ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया, उन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद प्राइवेट तालीमी इदारों में सारी दुनिया की तरह यहाँ भी
لوگوں کو تعلیم کے حصول میں آسانیاں پیدا کرنے میں اور ماحول سازگار کرنے میں بڑا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس تال میل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری اداروں کی اپنی اہمیت ہے اور غیر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی اہمیت ہے. ساری دنیا میں دونوں سیکٹرز مل کر بھی دنیا کی کسی ہر ملک اور قوم کی ضرورت پورا کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. دنیا کے چند ممالک ہیں جن میں لٹریسی ریٹ 100% کے قریب ہے. بعض ریاستوں میں بعض ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ 99% اور 100% کے قریب ہے. بہت تھوڑے ممالک ہیں. لیکن ہمارے ہاں ابھی بہت دیر تک ہمیں کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی ہے کہ ہم اپنے اس سارے مقاصد کے حصول کے لیے بہتر سب بندی کریں, بہتر تیاری کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں جو ماضی میں ہمارے اس سفر میں رکاوٹ کا باعث رہی ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں جنہیں ہم آسانی سے دور کر سکتے ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں جس کے لیے انفرادی طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے سرکاری سیکٹر نامزیر ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جہاں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر کام کرنا ہے, کون کون سے ایریاز ہیں کہ جن ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے آئین سازی چاہیے, قانون سازی چاہیے, کون کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پر ہمیں سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے, تو سقراط نے کہا کہ جو ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرے وہ عالم ہے اور جو تجربات کی روشنی میں دوبارہ تجربہ کرے وہ جاہل. اس نے کسی ڈگری کا ذکر نہیں کیا. ہمیں بھی ماضی کے تجربات سے سیکھنا ہے. تعلیم ہمارا بہت بنیادی ہدف رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو کم پرانے لوگ ہیں جنہیں 70 سے پہلے کا دور معلوم ہے, لیکن اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے آزاد کشمیر کا 1970 تک جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 6%. خدا خاصہ مایوسی کی بات بھی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں خواندگی کی شرح نے جس رفتار سے ترقی کی ہے, یہ ترقی پذیر ممالک میں اپنی مثال آپ ہے. میں پوری ذمہ داری سے کیا کرنا ہے. 1970 میں جب مجاہد اول نے حلف لیا آزاد کشمیر میں صدارت کا, پہلی بار جب سیاسی حق ملا, ہمیں ووٹ کا حق ملا اور حکومت قائم ہوئی, اس وقت آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ 6% تھا. 6% لوئسٹ ان دا ریجن. پاکستان, موجودہ پاکستان اور موجودہ ہندوستان میں 1946 اور 47 اور 48 سے کام شروع ہوا باضابطہ تعلیم پر آزادی کے بعد, انگریز کے جانے کے بعد. ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں 40 سال بعد کام شروع کیا. آج پاکستان اور ہندوستان میں لٹریسی ریٹ 50% سے کم ہے اور آزاد کشمیر کا 72% سے زیادہ ہے. اعداد و شمار کی روشنی میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں کہیں بہت ہی خدا نخواستہ کو خستہ آ رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس ریجن کے اندر آزاد کشمیر آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لٹریسی ریٹ کے نقطہ نظر سے ایک بہت اچھے مقام پر کھڑا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, ہمیں ابھی آگے بہت کچھ کرنا ہے. تفصیلات میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. میں صرف آپ کو جستا یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ علم میں رہے کہ ماضی میں کچھ اقدامات ہوئے, حال میں کچھ اقدامات ہوئے اور مستقبل میں باقی مادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سارا ماضی, حال اور مستقبل کا سفر اپنے تال میل کے ساتھ جاری رہے. آزاد کشمیر میں ایک ایسا واقعہ تھا 74 اور 5 میں کہ جب آزاد کشمیر کے جو نومیڈز ہیں, بے خانمہ بے گھر لوگ ہیں, یہ جو بکروال برادری کے ہمارے لوگ ہیں, ان کے لیے 1974 اور 75 میں موبائل ٹیچرز مہیا تھے کہ جب یہ 6 مہینے کے لیے پنجاب سردی میں جاتے اور 6 مہینے کے لیے گرمی میں
برفانی علاقے میں جاتے تو اس وقت ان کے لیے موبائل ٹیچر مہیا تھے. اور سامعین محترم آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل ٹیچرز کا نظام یورپ اور امریکہ میں ابھی زیر غور ہے, ابھی نافذ العمل نہیں ہے, ابھی اسٹڈی ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر 1974 میں ہمارا نام موجود تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بڑی قابل قدر قابل ذکر ہماری اسباب اور وسائل سے ہم بالکل محروم تھے. اور مجھے یہاں کچھ پرانے لوگ سردار اللہ صاحب بھی سینئر لوگوں میں موجود ہیں اور دوست بھی ہیں جن کو پتا ہوگا کہ ایسا وقت بھی تھا کہ بجائے جبل نے کہا کہ اسکول درخت کے نیچے اسکول کھولو, اگر بلڈنگ نہیں ہے تو درخت کے نیچے اسکول کھولو. درخت کے نیچے اسکول کھول گئے. انہوں نے کہا میٹرک پاس لگا دو, مڈل پاس لگا دو, پرائمری پاس لگا دو, جس کو کچھ آتا ہے دوسرے کو سکھانے کے لیے ٹیچر لگا دو. اس ماحول میں ایک تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ایک کالج مظفر آباد میں تھا, ایک نیلپور میں تھا. اس سارے علاقے میں بیچ میں کالج دوسرا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر آزاد کشمیر میں سینکڑوں اور ہزاروں پرائمری اسکول, موبائل اسکول اور پھر کالج بنتے گئے. اب معیار تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس پر کاوش ہو رہی تھی. ابھی ہم نے پچھلے عرصے میں جب میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو 30 مہینے کے عرصے میں ہم نے آزاد کشمیر میں 40 کالجز کھولے. 30 مہینے کے عرصے میں 40 کالجز, جن میں 2 یا 3 شاید ہائر سیکنڈری اسکول ہیں, 1 یا 2 آرٹس کے ہیں اور باقی سائنس کے ادارے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ضرور تھی, اس کو بھی متعارف کرنا. میں نے اپنی جو میں نے اپنا ایجوکیشن دیا تھا اس پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, لیکن میں آپ کو اسی شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں کہ کمی جو ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس پر جانے سے پہلے ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم بھی چاہیے, ہمیں علم بھی چاہیے, ہمیں تربیت بھی چاہیے. یہ ساری باتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے بہت اچھا آدمی کسی ادارے سے آپ مہیا کریں, نکالیں اور پتہ لگے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن صاحب علم آدمی نہیں ہے. اس لیے کہ صاحب علم آدمی یقیناً پڑھا لکھا ہوگا, لیکن پڑھے لکھے آدمی کا صاحب علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ بالکل الگ الگ بات ہے. ایک آدمی کے پاس ڈگری ہے اور پتہ لگے کہ اس میں اور انپڑھ آدمی کو قابل سے فرق نہیں ہے, آداب میں, اعتبار میں, اخلاق میں, نشست و برخاست میں, سیاسی سماجی زندگی میں, دینی مذہبی زندگی میں, کسی معاملے میں. اس لیے ہمیں پڑھے لکھے بھی اور صاحب علم لوگ بھی چاہیے, اور صاحب علم لوگوں میں بھی پھر تربیت یافتہ لوگ بھی چاہیے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایسوسیشن کے ساتھ انفرادی طور پر اسکولوں میں جاتے ہوئے آپ سے بھی کہتا ہوں, خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شہید نوجوان کے نام آپ نے اس سلسلہ شروع کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں کہ کیا چیز ہے جو تربیت کا سلسلہ کر سکتی ہے. یعنی ایک بچہ جب اسکول میں آتا ہے آپ کے پاس تو 10-20 دن کے بعد, مہینہ 2 مہینے کے بعد گھر والے یہ بات محسوس کریں کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے. اگر وہ پہلے دن سے لے کے اہمیت کرنے تک ایک ہی جیسا رہا, اس کا ماں باپ کے ساتھ سلوک, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, بولنا چلنا, روز روز کا, تو پتہ یہ لگا کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ ایجوکیٹرز کے لیے, ٹیچرز کے لیے بڑا چیلنج ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ خود ایک بچے کو, جب اپنے بنائے ہوئے بچے کو ہاتھ کے تراشے ہوئے کسی چیز کو اچھی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ جو سکون اور اطمینان ہے وہ ان کے اندر ایک نئی صلاحیت پیدا کرتا ہے. وہ نئی صلاحیت کو مزید آگے بڑھنے کا تقاضا کرتی ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس آیا تھا, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں تھا, پڑھ نہیں سکتا تھا, ماں باپ کے ساتھ بیٹھے اس کو تمیز نہیں تھی, لیکن 2-4 چیزیں میرے ساتھ نکال میں محسوس کیا. اس سے اس سے اساتذہ کی اپنی صلاحیت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اساتذہ کی صلاحیت بچوں کا سرمایہ بنتی ہے. بچوں کی استعداد والدین کے لیے اطمینان اور اعزاز کا باعث بنتی ہے. والدین کا اطمینان پھر اساتذہ کے لیے احترام کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر معاشرے میں اساتذہ کو سرکاری ملازم نہیں بلکہ ایک انتہائی صاحب عزت اور احترام شخص کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے. اور وہاں سے تعلیم کا تقدس جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کہ کیا کہیں, احباب کے اکارِ نمایاں کر کے BA کیا, ڈاکٹر ہوئے, پینشن ملی اور بن گئے.
اکبر آبادی نے کہا ہے اس سے تو کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نظام میں تبدیلی اس طرح آئے گی کہ جس طرح آپ اور ہم اس بات کو طے کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. چائنیز کہتے ہیں کہ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد 1000 میل میں سے ایک قدم کم ہو جاتا ہے اور آپ کا سفر کٹنا شروع ہوتا ہے. کسی بچے کو کسی معاملے میں اساتذہ اور میں پرائیویٹ اسکولوں کو کیوں ایڈریس کر رہا ہوں, میں سرکاری طور پر نظام تعلیم کو اصلاح کرنے کے لیے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا. میں نے اس کی خرابیوں کی فہرست تیار کی, اساتذہ سے مشورہ کیا, ٹیچرز تنظیموں سے مشورہ کیا, ٹریڈ یونین سے بات کی, ریٹائرڈ لوگوں کو بتایا میری دلچسپی ہے اور یہ دلچسپی خالی نہیں ہے, ہم نے سر میں کمر باندھا ہوا ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کشمیر کی اس نسل کو 100% علم اور تعلیم سے لیس کرنے لگا. کام شروع کیا تو پتہ لگا رہ گیا تو ہم بھی لے گئے. بالکل نہیں, ہم تو آخری وقت تک کور بند رہیں گے اپنے مشن کی تکمیل تک پوری طرح جب تک یہ کام کریں گے. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور ہم ایک ویو لینتھ پہ آئیں گے, ایک کشتی پہ سوار ہو جائیں گے تو سفر جلدی اور آسانی سے کرے گا. بے شمار باتیں میں نے معلوم کی اور اس میں پرائیویٹ ادارے جو ہے کوئی ایسی بات پتہ لگی, شام کو بیٹھیں گے نئی پالیسی بنائیں گے, کیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. سرکاری اداروں میں یہ بات کام بالکل نہیں. سرکاری اداروں میں میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا یہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو کہنے لگے جی وہ فائنینس میں کیس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شیشہ روشن نام کا ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیے آزاد اور زندہ قوم کے تقاضے بالکل مختلف ہیں اور غلام قوم کے تقاضے مختلف ہیں. غلام قوم کے تقاضے یہ ہیں کہ بالکل ایک نمالہ توڑنے کے لیے بھی درخواست ہے کہ جناب علی درخواست ہے کہ آپ اجازت فرمائیں اور ہم نمالہ توڑ کے گھومے ڈالیں سے چھپائیں. اور آزاد قوم کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل بنجر اور بیاب ہو گیا زمین میں اناج کاشت کرے, نکالے, خود بھی کھائے اور باقی کو بھی کھلائے. سب آزادی مسئلہ ہے. میں کسی واش روم میں گیا جان کے فلش کا ٹینک چلایا, دیکھا تو پانی نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا جو کیس بنا کے فائنینس میں بھیجا. اور میں نے سمجھا علامہ اقبال نے کہا بڑی خوبصورت بات, حضرت علامہ نے کہا کہ مانگنے والا خدا ہے, مانگنے والا خدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج, کوئی مانے یا نہ مانے, شاہ و سلطان سب گدا. ایک دوسرے سے مانگ رہا ہے, دوسرا تیسرے سے مانگ رہا ہے, تیسرا مالیات سے مانگ رہا ہے. مالیات والے اسلام آباد میں کشکول اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد والے برطانیہ میں کشکول اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں لیبر اور پولیس دونوں کشکول اٹھا کے واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب اپنا رہن رہے. اور میں نے کہا خدا کے تم یہ کنڈی لگا دو, اس طرح گھر میں ٹھیک کرتے ہو, اور یہ شیشہ لگا دو, اور ادھر باہر لڑکوں کو ہنرمندی سکھاؤ, بچیوں کو کام میں لگاؤ, ٹیکنیکل ایجوکیشن شروع کرو, یہ باہر زمین فارغ پڑی ہے اس میں درخت لگاؤ, ادھر سبزیاں کاشت کرو. ان اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دے دو, انٹر ڈپارٹمنٹل پارٹنرشپ دے دو. اور میں آپ کو اپنی کیوں ہی بات سنا رہا ہوں کہ شروع میں جب میں نے یہ بات کی تو اس کی بڑی مزاحمت ہوئی, لمبے چوڑے قصے کہانیاں سنائے گئے. سنتا میں رہا لیکن میں نے ذہن میں فیصلہ کیا اور کرنا وہی ہے جو میں نے طے کیا ہوگا. ٹھیک بات 17 سال ہوتی ہے. تو میں نے نتیجہ کیا ہوا کہ میرپور پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج ہے اس کا غازی بخش کالج, اس میں میں نے فیصلہ کیا اور وہاں سے شروع کیا. بہت اچھی صاحب علم خاتون پرنسپل گئی, وہاں سے ہم نے شروع کیا. اب شاید ریٹائر ہو گئی تو میں مظفر آباد کی جو بالکل مظفر آباد ہوتے ہیں جو کالج کیا رہا ماڈرن سائنس کالج تک میں گیا. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان اداروں کے اندر سے ہم نے سال میں 4-6 لاکھ روپے فی ادارہ کمانا شروع کیا. اس کو میں نے بھائی میرے اساتذہ سے کہا کہ آپ اسی ادارے میں ٹیوشن سینٹر کھولیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. کسی کو کہا کہ شام کو پیڈ کلاسز چلائیں. جن ادارے کے روشن قانون کے شیشے بطور وزیر اعظم مجھے بتایا گیا کہ محکمہ مالیات والے اجازت دے رہے شیشہ لگانے کے پیسے دے رہے, ان اداروں سے میں نے اسی وزارت کے دوران 4-6 لاکھ روپے کما کے کالج بھی ٹھیک کیے اور باقی حکومت کو بھی پیسے مہیا کیے. کوئی دقت کی بات نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ناممکن ہو. اس لیے تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ بعض معاملات میں لیڈ دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے تربیت کے لیے. تربیت کے لیے بالکل آسان بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں انوالو نہیں ہے.
کوئی اس میں پی ایچ ڈی اسکالر نہیں چاہیے دنیا کا جو آپ کو ہارورڈ سے آگے اور باسٹن سے آگے بتائے. آسان بات ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ طے کرنا ہے کہ میرے بچے میں کیا اچھی باتیں ہونی چاہیے. گھر میں روز کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا بچہ کیا کرے. جو بات میری خواہش ہے کہ میرے بچے گھر میں کریں وہی ایک استاد کی اور ایک ادارے کی خواہش ہونی چاہیے, سرکاری اسکول میں بھی یہی اور پرائیویٹ اسکول میں بھی, کہ باقی بچوں کی آزاد اور اطلاع بھی وہی ہو. صرف آپ آزاد اطلاع ٹھیک کرنے پر توجہ دیں اور لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ایک انتہائی خوش قسمت آدمی جس کو ساری دنیا کے ماہرین یہ کہیں کہ بہت خوش نصیب آدمی ہے, اس کے ہاتھوں کی اور پیشانی کی لکیریں بتا دی ہے, پارٹی کے لیے نہیں ہے, کسی گروہ کے لیے نہیں ہے, کسی فرد کے لیے نہیں ہے, کسی مسلک کے لیے نہیں ہے, کسی حلقے کے لیے نہیں ہے, کسی برادری اور قبیلے کے لیے نہیں ہے, اس ملک کے انسانوں کے لیے ہے جن کو پروردگار عالم نے انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے. ان سب کو یکساں ضرورت مہیا کرنا چاہتا ہے. اور ایسا بھی اللہ نے چاہا تو میرا یقین ہے کہ ان پالیسیز کے اوپر, ڈی ایس کے اوپر جب بھی کسی اچھی حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے گا, اس موجودہ حکومت سے بھی میں نے کہا ہے, جب کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ فلاں سیکٹر میں کام شروع کرو. کل کوٹلی میں ایک ساتھ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ 301 واٹر ٹینکس کے اوپر 301, آپ حیران ہوں گے, آپ میں سے کوئی آدمی یہی کھڑا ہو گئے اپنے علاقے کے نالے کا نام بتائے تو میں اپنے لیب ٹاپ میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ کس نالے پر میں نے زمینی اور فضائی جائزہ لے کے ہر ایک نالے کا اسٹڈی کروا کے 301 سوال ڈیم ہم نے شروع کروانے کا پروگرام کیا اور 26 کا PC2 اور PC1 بن گیا. کل میرے پیپلز پارٹی کے لیڈر ملے, ہمارے سیرے دائرے میں بیٹھے تھے ہم, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اس کو شروع کریں, 26 ڈیم جو ہے شروع کریں, اور پہلا یہ حباب موڑوں والے چھتر کے مقام پر ہے, میں نے کہا وہاں شروع کریں, اسمال ڈیم بنائیں, اس میں فشنگ کریں, اس میں ٹورزم کریں, اس میں بوٹنگ کریں, اس میں اریگیشن کریں, اس میں ویجیٹیشن کریں, اس میں سب سارے واٹر ریز کریں, انوائرمنٹ ٹھیک کریں, اور پانی جہاں سے جا کے باہر گرے گا وہاں سے آپ چھوٹا سا 150 گھروں کے لیے ایک مائکرو ہائیڈرو اسٹیشن لگا دیں. یہ ایک ڈیم کی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, اس طرح کے 301 ڈیم جن میں کام کریں. سردار صاحب حکومت میں رہے, ڈاکٹر سردار علیم خان صاحب ہماری کابینہ کے کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے ساری باتوں کو پتہ ہے, ذکر کرنے کا موقع. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس پر کچھ دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر رہا. پھر میں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ ایک تجویز کو بولنا ہے کہ ہم اس ملک میں 15 سے لے کے 20-25 سال تک ایجوکیشن ماشاء اللہ لگائے. اور لوگوں کو ماشاء اللہ کے نام سے بہت خوف آتا ہے, اور میں جو دلی ڈیموکریسی کا بہت اسٹرانگ آدمی آدمی اس سے مجھے سہولت محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا ایجوکیشن ماشاء اللہ لگائے, اور ایجوکیشن ماشاء اللہ یہ ہو کہ ہر گھر پابند ہو کہ اس کا بچہ اسکول جائے گا ہمارا جرمانہ کیا جائے گا, اور حکومت پابند ہو کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھنے کی قابل نہیں ہے تو اس کو اسکول کی فیس, اس کو کپڑے اور کتابیں مہیا کرے. حکومت بھی پابند ہو ماشاء اللہ کے تحت, اور گھر بھی پابند ہو, عام فرد بھی پابند ہو, اور اس میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن, کامرس ایجوکیشن, انڈسٹریل ایجوکیشن, اور 4-8-10-12 سال کے بعد بچوں کو جو ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ کر کے ہم اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ بچے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, میں یہ جو ہمارا اسلام آباد میں ادارہ ہے, IT کا ادارہ ہے, کانسرٹ میں 2-3 دفعہ گیا ہوا ہے. ایک دفعہ گیا تو فلاؤں کو بلا کر بار بار پڑھاتے ہیں. ابھی پیچھے ایک ہفتے میں گیا تھا, تو مہینے 2 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ, اور بڑی رچ ہم نے ایکسرسائز کی, ایک بار کی, دوسری بار کی, انہوں نے ان کی فیکلٹی کی اور اسٹوڈنٹس کی 4 صوبوں سے سوال جواب کی نشست کی, اور بڑے لمبے سیشن کیا, اور وہ ریگولرلی ہر ایونٹ میں مجھے ضرور یاد کرتے ہیں. تو میں حیران ہوا یہ بات دیکھ کے, ان کے ادارے سے فارغ ہونے والا کوئی طالب علم فارغ نہیں ہے. ادارے سے نکلنے سے پہلے ڈیمانڈ موجود ہے, مختلف اداروں کے لیڈر موجود ہے کہ جی آپ اس طرح فارغ ہو کے ہمارے ادارے میں کام کریں. اگر ایک ادارہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جنرل پرویز مشرف کا بنایا ہوا اسلام آباد کے دل میں سینٹر میں کھڑے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے, تو آپ کے اور میرے اداروں سے نکلے ہوئے لوگ کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ آپ سے بات ہوئی ہے, ادارے نہیں مطلب یہ ہے کہ
सरकारी इदारे, हम लोग जिम्मेदार हैं, हम सियासी कारकों से जिम्मेदार हैं। इस बात के सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम हैं कि हमने सरकारी इदारों को ठीक चलने में जो किरदार में अदा करना चाहिए था उसमें बहुत बेहतरी की जरूरत है। लेकिन मैं मजबूर तौर पर यह कहता हूँ कि एक ऐसा इदारा मौजूद है कि जिससे निकलने वाला हर शख्स मार्केट की डिमांड के मुताबिक पहले से उसके लिए डिमांड मौजूद है। इसलिए आने वाले वक्त में हमें बिल्कुल मार्केट ओरिएंटेड जो स्टाइल है वो अपनाने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले वक्त में एक तो तालीम की बात हुई, तरबियत की बात हुई, हुनरमंदी की बात हुई, माहौल की बात हुई, मुल्क की तकाज़ों की बात हुई, बाबरकत तालीम की बात हुई। इनमें से जो बात जहाँ हो सके, सारी बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा निज़ाम तालीम जो है उसमें बहुत इस्लाह की जरूरत है। बिल्डिंग बाजार में काफी नहीं आपकी इतनी अच्छी बना रहे, बल्कि उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए यहाँ से लेके बैरूनी दुनिया तक इस तरह हमने एक काम शुरू किया था कि टीचर्स ट्रेनिंग का क्या करें, बल्कि दोनों सेक्टर्स में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए मीरपुर में इदारा ने बनाया, और दुनिया में जो सबसे बड़ा स्कूल है हार्वर्ड नर्सिंग स्कूल अमेरिका का, उनके साथ हमने MOU करने की तैयारी करी। हमने कहा कि वहां से हमारी नर्सिंग को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए। हमारे तालीमी इदारों में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया से हमने दुनिया का बेहतरीन जो इदारा है टेक्निकल ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया का, उसके साथ अरेंज कर लिया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे, 3-4 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर विजिट भी करेंगे और सर्टिफिकेशन भी वो करेंगे। यदि हमारा आदमी दुबई में सऊदी अरब में मजदूरी करने के जाए तो 1500 रुपए के मजदूर के तौर पर न जाए, बल्कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नीशियन के तौर पर जाए, उनका सर्टिफिकेट देंगे ताकि मार्केट में 40,000 रुपए की कार्य करने को मिले। तो ये वो इदारे हैं जिन पर हमने भैया का काम शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, पॉलिसी मेकिंग की, लॉ मेकिंग की, MOUs किया, कुछ करने वाले थे। तो ये बाकी हुकूमतों को मेरा यकीन है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, तौफीक है कि ये बुला के ऐसा ऐसा करें, नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त किसी चीज को समझ होगा, ऐसा करेगा। लेकिन बुनियादें हमने आहिस्ता आहिस्ता इस निजाम की रखी। अभी हमारे मेयार तालीम को बेहतर करने की जरूरत है, तालीम को मकसद बनाने की जरूरत है, और इसी तरह ये जो लॉन्ग टर्म हमारी रिक्वायरमेंट है, मार्केट ओरिएंटेड जो पोजीशन है, उसको स्टडी करने की जरूरत है। तो मैं बाकी ज्यादा सवाल राशि आपकी कम ही शायद, लेकिन इससे ज्यादा एक बात और मैं आपसे नोटिस करेगा, ऐसे ही मसला भी है शरअन, हुजूर ने फरमाया का दीन और नसीहत, जो जिस बात के बारे में ख्याल हो तो लोगों को क्या कहते सुनना, खुद सुनना भी चाहिए, दूसरों से और अपनी भी सुनानी चाहिए खुद को। बस यही जो फंक्शन है, आपकी एक कमेटी बैठ के, तो इस फंक्शन का 4-5 लोग बैठ के, 2-4 स्टूडेंट्स, 2-4 पेरेंट्स और 2-4 टीचर्स, साहब, वो बैठ के इस फंक्शन की वीडियो, CD और इसकी DVD और इसकी सारी प्रोजेक्शन देखेंगे कैसे। बहुत सारी बातें आपको ऐसी लगेगी जो बड़ी रिमार्केबल है, बहुत अच्छी आर्टिकुलेशन के साथ, बड़ी अच्छी एक्सेंट के साथ बहुत अच्छी चीजें पेश की। कुछ चीजें कंटेंट के एतबार से ऐसी जो बहुत अच्छी थी, बड़ी डिसेंट थी, बड़ी हाईली वैल्यूएबल थी, उनको उस लिस्ट पर डाल दिया जाए, आने वाले वक्त में मुख्तलिफ क्लासेज में रिपीट करना। कुछ चीजें ऐसी है कि हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं छोटी मोटी में इसलाह दरकार हो, इसलिए कि जिस बात में अभी इसलाह हो सकती है और 5 साल के बाद नहीं हो सकती। यानी अभी तलबा स्टेज पे है कि अगर किसी ने उर्दू अंग्रेजी का तलफ़ुज़ गलत बोला है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई कंटेंट में कोई कमी पेशी उसको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई शेर गलत पढ़ा गया, किसी का भी है, कोई लगा का है या गलत का है, जीत का है, दर्द का है, या तफसीर नहीं जाता इस वक्त, तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी इस्लाह की जरूरत है। कोई लघु लहजे की गलती है उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, नेक्स्ट टाइम उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाए इसी परफॉर्मेंस के लिए दूसरे फंक्शन में, और आने वाले 30 साल के लिए पुख्ता जानदार किस्म के, जबरदस्त किस्म के जो है वो अपने मश्क में पुख्ता लोग हैं। गलतियां इतनी खर्चुनाम हो गई हैं, चीजें इतनी खर्चुनाम हो गई हैं कि हमारा बड़े से बड़ा आदमी जो है, किला माशाल्लाह एक्सेप्शनल नॉलेज है, लेकिन बड़े से बड़ा आदमी जो है जो आपका शुक्रिया अदा करता है तो वो कहता है कि मैं बहुत मशहूर हूँ। खाने में लिखा तो नीचे लिखा है मैं बहुत मशहूर हूँ, और आम आदमी से देखें पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की चिट्ठी में लिखा होता है। मैं इन दोनों को नहीं कह रहा सर, मौजूद है गुस्सा देगा, गुस्सा से बात कर रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ, उसमें अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ। हुकूमत पर या सदर और वज़ीर आज़म के मुल्क के गवर्नर के चीफ मिनिस्टर के मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन के, तो नीचे लिखा हुआ है कि मैं बहुत मशहूर हुआ, वो बिल्कुल मशहूर नहीं है।
جس نے ہمیں بنایا ہے وہ شکر گزار ہے، اور جو باعث سے آیا ہے وہ مشکور ہے. یعنی جو قوم آزادی کے 70 سال بعد شکر گزار اور مشکور کا فرق نہیں کر سکتی، وہ کہہ دیا کہ علم بہت عام ہونا چاہیے اور بڑی سائنسی ترقی ہونی چاہیے، چاند میں چڑھنا چاہیے. بھائی اس پر امریکہ کی سازش ہے، ٹھیک کروانا ہے، بچوں کو قاعدے کہیں سے شروع کریں، ماں باپ سے شروع کریں، بہن بھائیوں سے شروع کریں. یعنی آج کی اس تقریب میں کالج کی انتظامیہ جو ہے وہ مشکور ہے، دیکھو شکر گزار ہے، اور ہم لوگ جو باہر سے آئے ان کی دعوت پر ہم مشکور ہیں. لیکن یہ اردو اگر کہہ دیں گے معافی سے اگر کوئی بھی جو زبان ہے وہ کہیں گے بہت مشکور ہے آپ تشریف لائے، تو سارے حادثے کا بیڑا گرک ہو جائے. جوش بنی آبادی کو بیمار تھے، ایک آدمی دیکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ مزاج کیسے ہے؟ تو جوش نے کہا کہ مزاج پہلے ٹھیک تھے اب خراب ہو گئے. اس نے سمجھا کہ شاید تھوڑی دیر پہلے وہ آتا ہو بات نہیں ہوگی. تو جوش بنی آبادی نے اس نے کہا کہ آپ کی مزاج کیسے ہے؟ تو جوش نے کہا کہ مزاج پہلے درست تھے اب خراب ہو گئے. اس نے کہا جی میں کوئی سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس لیے کہ آپ نے پوچھا کہ مزاج کیسے ہے، مزاج کیسا ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. تو بدل گئے جو سمجھدار آدمی تھا بیچارے کو تبدیل ہوئی کہ یہ اردو کا بھی قیمہ، انگریزی کا بھی قیمہ. وہ ادھر مینا میں حاجی کیمپ میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں تو آس پاس سب کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ پاس ایک پڑوسی کیمپ میں چھوٹا بچہ کسی زیادہ ضرورت میں ہو رہا، اس نے اس کو عربی میں کہا چپ کرو، ڈانٹا ڈپٹا نہیں چپ ہوا. تو ساتھ دوسرے ٹینٹ میں ہمارا کو پاکستان ہندوستان کا آدمی قرآن پڑھ رہا. اس عرب خاتون نے اپنے بچے سے کہا کہ چپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر چپ نہیں کرتے ہو تو اس طرح قیمت کروں گی تمہارا جس طرح یہ آدمی قرآن کا قیمت کر رہا ہے. ظاہر گھر پڑ رہا تھا. اس نے کہا جو کچھ قرآن کا اثر کر رہا ہے وہ یہ شخص تمہارا کرنے والی ہو، اسی طرح انسان بن جاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جن کی بنیاد دیکھیں کتنی بڑی عمارت ہے، اگر اس کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی گئی تو دیواریں کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں فاطمی وزار میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ تعلیم میری بہت دلچسپی کا موضوع، کئی چیزیں میری بہت دلچسپی کا ہے. اس ملک میں انوائرمنٹ میں سب سے پہلے کانفرنسنگ اسٹیشن میں ہم نے کام شروع کیا اور میرے بعد پاکستان میں 1 سال بعد کام شروع ہوا. یہ سرسد ہم نے شروع کیا اور 1 سال بعد مرکز نے اور 1.5 سال بعد پنجاب گورنمنٹ نے مجھ سے پوچھنے شروع کیا. اب 1.5 سال اس میں ایڈوانس تھے، کئی اور چیزیں ہیں. لیکن ابھی آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے، آپ کی کمٹمنٹ سے میرے جیسا سیاسی کارکن فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کی انتظامیہ، سرکاری اسکولوں کی انتظامیہ، ہمارے ٹریڈ یونین، یہ ہم سیاسی کارکنوں کو بتائیں کہ ہمارا کیا ہوا کون سا کام ٹھیک ہے جس کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا کون سا کام کون بے شمار خراب ہو گئے کیونکہ سیاست میں خرابی زیادہ اور ٹھیک چیزیں کمی ہے. اسی لیے میں بار بار 6 مہینے بعد ڈیموکریسی کا ذکر کرتا ہوں کہ عبادت نظر آزاد جمہوریت شاہ اسکول کے لیے راس ایریا ہے. وہ کسی شخص نے کسی آدمی کو دیکھا کسی بیابل میں تھا، کوئی جمہوریت سے بات جا رہا ہے. ایک طالبہ نے بہت اچھی بڑی اچھی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں بڑی خوبصورت بڑی لازمی گفتگو کی اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو یاد ہے ایک آدمی کہیں سے گزرا کسی شادی کی تقریب میں، تو ایک آدمی کو دیکھا وہ کھانا کھا رہا تھا. وہ کھانا کھا کے فارغ ہو کے گزرا تو دیکھا وہ پھر کھانا کھا رہا تھا. اس کو چائے پی کے گزرا وہاں سے دیکھا پھر وہ ٹی شرٹ کو لے کے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. اسے 3-4 دفعہ اس کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. 2-4 گھنٹے گزر گئے. اس نے کہا خدا کے بندے بدبخت آدمی کیا کر رہے ہو تم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے؟ 4 دفعہ مہمان آئے چلے گئے کھانا کھا کے چلے گئے. اس نے کہا نہیں دیکھو یہ میرے کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو کھانے کا وقت ہے 2 بجے سے 5 بجے تک. میرا جو ٹینیور ہے اس سے وہ 3 گھنٹے کا ہے تو میں 3 گھنٹے تک تو کھانا کھاتا رہوں گا. اور میں اس پر تبصرہ نہیں اور کرتا. میں زندگی بات کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے اس ملک میں جمہوریت اس نظام کی طرح یہ ہوتی ہے اور ملک کا ڈیفینس اس چھت اور 4 دیواری کی طرح. یہ ہوگا تو ہم بیٹھیں گے، نہیں ہوگا تو یہ خرچ کرنا جو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے چھت ہو کہ 4 دیواری نظریہ عقیدہ اور ڈیفینس چھت اور یہاں سے بات نہیں کر رہا امریکہ تک اس کی یہی حیثیت ہے. اس لیے میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے مقاصد سے بھی آگاہ کریں. اور بہت امپریسو فنکشن ہے پرنسپل صاحب نے آپ کو
प्रेजेंट इस मीटिंग है उनको, आपकी इंसानिया को, आपके कुलीग को, आपके टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और जिन बच्चों ने यहाँ कंडक्ट किया, बहुत इंटरेस्टेड और बड़ी माशाल्लाह काबिल कदर और बड़ी काबिल तहसील कारकर्दगी का इंतजार किया। यहाँ से हमारे फौजी सिविल डेलीगेशन फॉरन्स आते रहे, उनको भी मैं ये बात खास तौर पर गुफ्तगू के आगाज में कहता रहा कि हमारा इलाका दिस इज नोन एज आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब यह है कि पूरी रियासत है जिसका 2/3 इलाका आज़ाद नहीं है, उसका एक हिस्सा आज़ाद है, उस आज़ाद हिस्से की हुकूमत है। आज़ाद हुकूमत यहाँ रुक जाए फिर पड़े रियासत जम्मू और कश्मीर, इसलिए हम इसको आज़ाद कहते हैं। ये क्या कहते हैं, और ये जो मकबूजा कश्मीर का पैटर्न था 62 तक, वो यही था जो आज़ाद कश्मीर का एक सदर था, एक वज़ीर आज़म था, ये बाद में उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आज़म तब्दील किए, इसलिए हम इसको आज़ाद कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर ये इलाका आज़ाद हो सकता है तो ताकि उसकी आज़ादी की तहरीक जारी रहे, कोई आदमी ये समझे कि उस पर कब्जा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो ये मुस्तकिल हमको याद दिलाती है मुस्तकबिल की तहरीक। इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से दुनिया के नक्शे पे कश्मीर नहीं है सर, फिर कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हमारे मुल्क के कुछ सूबे नहीं है। सूबे हो गए, कश्मीर क्यों पढ़ाया जाता है? मैं यहाँ पे आज में मुझे 14 साल हो गए अपने एजुकेशनल कैरियर में, मुझे ये नहीं मालूम कि पूरे कश्मीर का रकबा कितना है, अच्छा कश्मीर का कोई कौमी शायर भी है या नहीं, कश्मीर का कोई कौमी तराना है भी या नहीं, तो ये सारी कौमों की निशानी है कि नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि हमने कश्मीर की आज़ादी हासिल करी है, 60, 61, 62, 63 साल कम नहीं होते। अगर एक कोई भी इनकलाब आता है उसके लिए 40 साल का अर्सा बहुत होता है, क्योंकि 40 साल के अर्से में एक नस्ल जवान हो जाती है और वो नस्ल उस इनकलाब को आगे लेके जा सकती है। तो आज हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने तहरीक आज़ादी लड़ी थी, ठीक है, सवाल मुकम्मल है। ऐसे है कि हमारा मुल्क कौन सा है, सवाल ये पैदा होता है कि हम एक मुतराज़ा कौम के लोग हैं, लेकिन ये बात है